अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कम ही रखिए। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इस महफ़िल में शरीक होना ये जितना आपके लिए सादत है इतना हमारे लिए भी सादत है, और ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए भी उतनी ही सादत है। ज़िक्र हो रहा था कि ऐसी मुक़द्दस जो महफ़िलें होती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये मकबूलियत की इंतहाओं पर होती हैं। मैं सही बुखारी की एक हदीस आपके गोश गुजार करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में जिस महफ़िल में कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र होता है, तो अल्लाह की जो रहमत के फ़रिश्ते होते हैं उस महफ़िल को अपने परों में लपेट लेते हैं। तो इस यकीन के साथ कि हम अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, उनका कलमा पढ़ते हैं, उनके नाम पर जान कुर्बान भी कर सकते हैं और अल्लाह के फजल व करम से जान ले भी सकते हैं। तो यकीनी तौर पर हम भी रहमत के जो फरिश्ते हैं उनके परों के अहाते में हैं। मैंने आपके सामने सूरह तौबा की एक आयत मुक़द्दसा तिलावत की है, उसका तर्जुमा मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि पैगंबर आप लोगों को बता दीजिए, कुल इन काना अबाउकुम व अबनाउकुम, लोगों से कहो कि अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप व अबनाउकुम, तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, कि तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, कि तुम्हारे रिश्तेदार, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, कि वो माल जो तुम कमाते हो, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, वो कारोबार और दुकानें जिनके कम हो जाने का, नुकसान का तुम्हें अंदेशा लगा रहता है, व मसाकिनु तरज़ौनहा, और अपने वो घर जो तुम्हें बड़े पसंद हैं, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि, कि तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और उसकी राह में जहाद करने से अगर ज़्यादा अजीज़ हैं, तुम्हें महबूब हैं, फ़तरब्बसू, तो फिर इंतज़ार करो, हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, कि अल्लाह अपना फ़ैसला ले आए। और अल्लाह का फ़ैसला 2-2-4 की तरह तय है कि अल्लाह फास्कीन के हक़ में अपना फ़ैसला नहीं सुनाता। ये सूरह तौबा की एक आयत मुक़द्दसा है जिसकी तिलावत और तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की राह में जो उज़र और बहाने और रुकावटें इंसान अपने दिमाग में सोच सकता है ना, अल्लाह ने वो तमाम चीज़ें इस आयत मुक़द्दसा में बयान कर दी हैं। सीरतुन नबी का जलसा है, प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, रैली निकल रही है, हाफ़िज़ साहब ने दावत दी है कि आओ चलें। कहता मैं तेरे नाल जाना ज़रूर सी, अम्मी बीमार है ना, तो वालिद साहब घर हुंदे ने, तो उन्होंने खिदमत करनी हुंदी है। अल्लाह ने कहा कुल इन काना अबाउकुम, जे तेरे माँ प्यो मेरे नबी नाल मोहब्बत करूं तो तेनू बाज कर देने ना, तो फिर इंतजार कर, तेनू मैं दसांगा क़यामत वाले दिन तेरा हाल क्या। जो इंसान का दिमाग सोच सकता था। अब नाओकुम, वो पुत्र बीमार रहिंदा है ना, आजकल बच्चे छोटे ने ना, ता नहीं जा सकता, हाली बच्चों की फिक्र है ना,
نہیں تو یقین کرو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وچ بڑا کام کرنا سی. میں دعوت بھی دینی کرنی سی, میں نمازاں بھی ساریاں پڑھنیاں کرنیاں سن, میں دکان بھی بالکل ٹھیک چلانی سی, میں گھٹ بھی نہیں سی تولنا کرنا, میں صحیح تولنا کرنا سی. لیکن بچے چھوٹے نے نا, بچوں پڑھانا بھی ہوندا ہے, سردیاں گرمیاں کپڑے بھی لے کے دینے نے. اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا اگر میرے نبی سے محبت کے معاملے میں بچوں کا تم نے سوچا نا, بچوں کا بہانہ بنایا, تو فتربصوا, تو میرے کو آ قیامت والے دن تینوں میں دساں گا اللہ دا حکم کی ہوندا ہے, حتی یاتی اللہ بامرہ, تینوں میں اللہ دا حکم سناواں گا کی ہوندا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کون بدبخت ایسا ہو سکتا ہے جو کہے کہ مجھے پیارے نبی سے محبت ہے نہیں یا کم ہے. وہ جہاں صحابی کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ پیارے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, تو آج ہم بھی تو کہتے ہی ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو, باغ سے نکلے ہیں, نبی علیہ السلام نے حضرت عمر جن کو دعائیں مانگ کر لیا ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں, کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ اسلام کو عزت دے دے, اور یا ابو الحکم یعنی ابو جہل کا نام لیا اور یا حضرت عمر کا نام لیا. تو جب اللہ نے حضرت عمر کو توفیق دی اسلام قبول کرنے کی, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی پسند کون تھا؟ عمر تھے نا. اللہ نے حضرت عمر کو پسند کیا نا. تو جو اللہ کی پسند ہے اس سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, اپنے دوست سمجھ کے ایسے ہاتھ پکڑا, بلوچ صاحب کا میں نے پکڑا نا, ایسے جاتے گزرے ہیں, ہاتھ پکڑا اور کہا عمر ایک گل تے دس. جی آقا میں قربان جاؤں, پوچھئے. عمر یار میرے نال کنی محبت کرنا, کنا پیار کرنا میرے نال. کہا اللہ دے نبی اپنے ماں پیو تو زیادہ, کاروبار تو زیادہ, بچیاں تو زیادہ, ہر چیز تو زیادہ مینوں تسی عزیز ہو. آکھے یار تو ساریاں گلاں کیتیاں نے, تو جان دی گل نہیں کیتی. اللہ اللہ کیا بات. فرمایا دوستو یاد رکھ لو, کوئی انسان اس وقت تک, کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو ماں باپ سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, کاروبار سے زیادہ اور حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ بھی عزیز نہ ہو جاؤں. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی جان کا ذکر اس لیے نہیں کر سکا تھا چونکہ یہ اللہ کی امانت ہے, تو میرے ذہن میں نہیں آیا. تو پیارے نبی آج گواہ ہو جائیے کہ آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اور جو اللہ کی قبولیت ہے, جو اللہ نے جس کو پسند کیا, اسلام کی توفیق دی, دوسرے خلیفہ بنے, وہ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے نبی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ کر لیتے. فرید تو ہوں دیتے, اختر کلونی دیتے, چونگ بنا کے مولن والدہ آپت تے فلانا کہ نہیں مومن ہو سکتے. اور میں کہتا یہ ہوں کہ مجھے پیارے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے. میرے دوستو میں اور بات کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اتنی محبت ہو, اس کو ذرا تھوڑا سا اپنے گھر میں مثال سمجھنے کے لیے کرتے ہیں. والد صاحب گھر میں ہیں, ظاہر اللہ کا بھی حکم ہے سورہ لقمان میں کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, ان کا احترام کرنا ہے. اگر ماں کے قدموں تلے جنت قرار دی ہے تو باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے اللہ نے. تو اس وجہ سے بھی اور خونی رشتے کی وجہ سے بھی ہم اپنے ابا جی سے کہیں کہ ابا جی آپ سے مجھے بڑا ہی پیار ہے, اور یہ کہیں کہ ابا جی یہ جو آپ ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں نا تو میری جان کٹ لیندی ہے. یہ جو آپ ہلکی ہلکی مونچھیں رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں نا, مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں کہ میں کیا بتاؤں. اور ابو جان جب وہ جوتا کھیڑی پہن کے نکلتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شہزادہ جا رہا ہے. اتنی باتیں ان کے ساتھ محبت اور پیار کی کرتا ہی چلا جاؤں. ابا جی آ کر یار گل سن, وہ پانی دا گلاس تے پیائی ایک. میں آکھاں ابا جی گل چھڈو پانی دے گلاس والی, تہاڈیاں اکھاں کڈیاں سونیاں. وہ آکھن پتر مینوں لگدا بخار جہا پیا ہوندا ہے, تے پیناڈول تو پھڑی ذرا. وہ ابا جی چھڈو پیناڈول نو, تسی ہسدے کڈا سونا جے. وہ 10 باتیں کہیں بیچارے اپنی ضرورت کی, یا 10 مجھے حکم دیں.
اور میں ہر بار یہ کہوں آپ کے بال کتنے پیارے ہیں، آپ کی آنکھ کتنی پیاری ہے، آپ کے دندان کتنے پیارے ہیں، آپ چلتے کتنا پیارا ہیں، انہوں محبت آکھاں گے اسی؟ ایک آدھی محبت ہے کہ میں ابا جی دے نال زبانی کلامی تے بڑیاں ہی گلاں کردا، بڑیاں ہی محبت دیاں گلاں کردا پیا انہاں دے نال، اور مینوں کہیں دینا پانی دا گلاس پیا، مینوں کوئی حکم دیندے نے میں مندا ہی نہیں، ایک آدھی محبت ہو گئی ہے۔ تے جے اگے والد محترم دے نال محبت نہیں ہو سکتی تے اللہ دے نبی نال کیویں ہو سکتی ہے کہ پیارے نبی دے حکم نوں میں مندا ہی نہیں، میں انہاں دے کہن تے سود چھڈدا ہی نہیں، میں انہاں دے کہن تے نمازاں پڑھن مسیتے جاندا ہی نہیں، میں انہاں دے کہن تے جھوٹ چھڈدا ہی نہیں، میں انہاں دے کہن تے بھیناں دے حصے جائیداد وچ دیندا ہی نہیں، اور میں کہنا وا کہ پیارے نبی آپ کتنے پیارے ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اپنا دب اپنے کول رکھ یار، تیری مہربانی ہے۔ پیارے نبی دے نال مذاق کردے ہیں پیا محبت دا، جھوٹ بول دے ہیں پہ ایسی بلا ہے۔ جب کہا نا یہ تو بات ہے نا نماز پڑھنے تک کی، یہ تو بات ہے نا اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی۔ قرآن نے جب کہا نا قل ان کان آباؤکم، کہ اپنے ماں باپ کو بھی ادھر راستے میں نہیں لے کے آنا میرے نبی سے محبت میں۔ جنگ بدر میں جب ایک طرف مکہ والے تھے اور ایک طرف مدینے والے تھے، اور جب جنگ شروع ہونے لگی نا تو حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا، ان کا نام عبد الرحمن تھا، تب تک اسلام نے قبول کیا تھا، اور وہ دشمنوں کی طرف تھے، کفار کی طرف تھے۔ وہ تلوار لے کر آگے بڑھے، انہوں نے کہا میرے مقابلے سے ہے کوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار نکالی، کود کی آگے، رات تیری ایسی نہیں تیسی، تم میرے نبی نے للکارے، میرے اسلام نے للکارے۔ پیارے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابو بکر نہیں، ٹھہر جا، سانو تیرے مال دی لوڑ ہے۔ کہا اللہ دے نبی مال اپنی جگہ تے نے، وہ پانے میرا پتر ہے، لیکن تانوں للکارا کس طرح، سامنے آیا کس طرح؟ اور جب جنگ ختم ہو گئی نا تو اسلام بھی قبول کر لیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ تو ایک دن نا ماں اپنے باپ بیٹا گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، تو عبد الرحمن کہتے ہیں ابا جی وہ جدو جنگ بدر سی نا، ہاں وہ جدو تلواراں چلدیاں سی پیاں، آہو انہیں کہا تسی کئی باری میری تلوار دی زیادہ چائے سا جے، تو میں تانوں باپ سمجھ کے چھڈ دیتا سی، میں کہا میرے والد ہو۔ حضرت ابو بکر نے پتہ کی کیا؟ انہاں کیا میں خالق کائنات دی قسم چک کے کہنا جی اس نے تو میری تلوار دی زیادہ جا جاتا میں تینوں نبی دا دشمن سمجھ کے قتل کر دینا سی، میں نہیں سی چھڈنا۔ اے جے محبت کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ نہ پتر محبت حائل ہونے چاہیے نے تے نہ ماں باپ محبت حائل ہونے چاہیے نے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے باپ نو جنگ احد وچ قتل کر دیتا سی، بھلا کیڑی وجہ تو؟ بیٹا بیٹھ جائیے۔ جنگ احد میں جب فوجیں آمنے سامنے تھی تو حضرت ابو عبیدہ جو تھے وہ مسلمانوں کے لشکر میں تھے، اور جو ان کا سگا باپ تھا وہ دوسری طرف تھا، کفار کی طرف تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا حضرت ابو عبیدہ کو، تو اس کے پاس کچھ بت تھے، اس نے وہ اپنے بت نکالے اور چڑھانے کے لیے نا، کسی کو غصہ دلانے کے لیے وہ بت نکال کے نا تو ایسے حضرت ابو عبیدہ کو دکھا رہا تھا کہ اے ویکھ ساڈے بت، اے ویکھ کہ تم تو نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے ہو نا، تم نے تو اسلام قبول کر لیا، اے ویکھ ساڈے بت نے، اے ساڈے نال نے، اے سانو بچاؤں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ غصے میں آگے بڑھے، وہ بتوں والا ہاتھ پکڑ کے ایسے کھینچا، تلوار گردن پہ ماری اور گردن جسم سے الگ کر دی، سگے باپ کی۔ اور میں یہ کہتا ہوں میں نے نماز پڑھنے جانا تھا، آج گرمی بڑی ہے، اور یار ٹول پہ جانا سی، دھند بڑی پئی ہے آج نا، آج مسیطیں ہی پڑھنی سی جا کے، لیکن وہ دھند بڑی ہے نا، کی کرے؟ او یار اللہ کے بندے، اور مجھے یہ موسموں کی حدت اور سردی روک رہی ہے، ان کو خونی رشتوں نے بھی نہیں روکا۔ بھائی اخوانکم، تمہارے بھائی اور بہنیں بھی تمہیں اللہ کے نبی کی محبت سے باز نہ رکھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر بڑے دولت مند تھے،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو وہ خوشبو استعمال کرتے تھے وہ یمن سے آیا کرتی تھی، اور جب ایک گلی سے گزرتے تھے حضرت مصعب تو کئی گھنٹوں تک اس گلی سے خوشبو آتی رہتی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ مصعب گزر گیا یہاں سے مصعب گزرا ہوگا۔ ان کی والدہ بھی بڑی مالدار تھیں، مشہور تھیں، ان کے پاس دولت زیادہ ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے تو اسلام چھپا کر رکھتے تھے، لیکن خیر جب پتہ چلا انہیں تو انہوں نے کہا کہ مصعب اگر تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یہ ساری مال و دولت تو میری ہے، لہٰذا یہ سارے کپڑے اتارو، لباس بھی اتارو میرا، اور آج کے بعد تم میرے گھر بھی مت آنا اگر تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑنا تو۔ میں تو 10 روپے نہیں چھوڑتا، میں تو مجھے کو 2000 روپے دینا ٹیبل کے تھلے تو میں کہنا چل ہون تو لے لاں، بعد چ معافی مانگ لیں گے اللہ کو جا کے۔ کتنے معاملات میں رک جاتا ہوں کہ میرے نبی کا یہ حکم نہیں ہے۔ مصعب بن عمیر نے کہا اماں جی اس طرح تو نہ کریں، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، گھر میں جو جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہوتی چولہے میں، انہوں نے وہ اٹھا لی، وہ اٹھا کر کے حضرت مصعب کو مار رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم محمد کو چھڑنا ہے کہ نہیں چھڑنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں جی نہیں، تہے دل سے سچے دل سے محبت کی، اب واپسی کی راہ کوئی نہیں ہے، اب واپس کتنے آنا ہے؟ وَآبَاؤُكُمْ آپ کے ماں باپ، وَأَمْوَالُكُمْ تہاڈے مال و دولت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر لا میرے کپڑے، لباس سارا اتارا اور ایک ٹاٹ سا پہن کے نا پرانا بسیدہ سے ایک ٹاٹ سے پہن کے بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے۔ کہا مصعب کیا ہوا؟ پیارے نبی نے پوچھا مصعب کی ہوا؟ کہا اللہ کے نبی امی نے سارا سامان لے لیا، مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ کہا ایمان تو بچ گیا نا؟ کہا حضور وہی بچا کے لایا ہوں۔ کہا اگر تم نے ایمان بچا لیا ہے تو تم نے دنیا اور آخرت بچا لی ہے۔ اور میرے دوستو میں انہی معاملات میں الجھا رہتا ہوں کہ پوری کیمیں پڑے گی؟ اگر میں نے اللہ اور اس کے نبی کا حکم مان لیا تو میری پوری کس طرح پڑے گی؟ میں کاروبار کیسے چلا سکوں گا؟ وہ فلاں چودھری صاحب ہے، بھلے اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، بھلے اللہ کے وہ وڈیرا صاحب ہیں، وہ خواجہ صاحب ہیں، وہ ٹوانا صاحب ہیں، وہ فلاں صاحب ہیں، چونکہ بھلے وہ اللہ کے نبی کے نافرمان ہیں، بھلے وہ اللہ کے نبی کے دشمنوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن میں کی کرا، میں نے وہ چودھری صاحب نے دونوں ہاتھاں سلام کرنی چاہیے، میں کیا کروں؟ میری دنیا نبدی نہیں نا۔ وہ کل میرے منڈے نو تھانے سے کون چھڑائے گا؟ وہ کل میرا منڈا ڈبل سٹوری سے پڑیا گیا تو ضمانت کون لے گا؟ اور میں دنیا دے چودھریاں دے کولوں ڈر کے اللہ دے نبی نو چھڑ دیتا ہے۔ میں دنیا دے چودھریاں کولوں، کونسلر صاحب کولوں، ایم پی اے صاحب کولوں، ایم این اے صاحب کولوں، ایس ایچ او صاحب کولوں، میں انہاں کولوں ڈر کے تے پیارے نبی نو چھڑ دیتا ہے۔ چھڑنا اسی کو کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں؟ کہ پیارے نبی کے حکم کو اگر چھوڑ دیا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی ہے دراصل اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ خود نکال کر پڑھا کیجئے آپ ان چیزوں کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس طرح کی ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، کہ یہ جو مال ہے، یہ اس کا لالچ، اس کی محبت، تمہاری دولت کی محبت، یہ بھی میرے نبی کی محبت سے تمہیں باز نہیں رکھنی چاہیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت ہو گئی، ساتھی پہلے مدینے پہنچ گئے، حضرت صہیب لیٹ نکلے تھوڑا سا، اپنے گھوڑے پر بیٹھے، قریش کے گروہ آیا، اس نے آگے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اپنے یار کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ تم ہی مکے چلنا ہے اور تم مدینے چلنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ کہا تم نہیں جا سکتے، واپس چلو۔ اس نے کہا نہیں میں جانا ہی جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا ایک بات سنو، ادھر آؤ، ڈیل کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ جو فلاں 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 میری زمین ہے، وہ جو فلاں میرا باغ ہے، جو فلاں میری دولت ہے، جو فلاں کے پاس پڑی ہے، اگر وہ میں ساری تمہیں دے دوں تو مجھے مکے جانے دیتے ہو؟ سوری مدینہ جانے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تم سارے گواہ ہو، جو میں نے وہ ساری تمہیں دے دی، مجھے روکنا نہ، میں نے پیارے نبی کے پاس کیا کہتے ہیں۔ ایک دوسرے ساتھی کی بات بتاتا ہوں، وہ بھی اسی طرح پیچھے رہ گئے اور بعد میں مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، ان کو بھی اسی طرح سے آ کے روک لیا۔ کہا کدھر؟
کہا میں مدینے جا رہا ہوں، پیارے نبی وہاں گیا، میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ کہا اچھا یہ جو تمہارے پاس گھوڑا ہے، یہ جو اونٹ ہے، یہ تو تم نے مکہ سے حاصل کیا نا، اس کو نیچے اتارو، یہ ہمارا ہے، یہ تم ساتھ لے کے نہیں جا سکتے۔ کہا یہ لے لو۔ ان کی بیوی بھی ساتھ تھی، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے ان کی بیوی کو پکڑا، کہا یہ تو ہماری بیٹی ہے، یہ تو مکے کی بیٹی ہے، تو ہماری بیٹی ہے، تم اس کو کیسے ساتھ لے کے جا سکتے ہو، لہذا اس کو بھی چھوڑ دو۔ کہا اس کو بھی لے لو لیکن مجھے جانے دو۔ 4 سال کا بیٹا تھا، اس کو پکڑا، کہا پتر کتنے لے کے چل رہا ہے، اے بھی ساڈا خون ہے قریش دا، تو اینو بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ کہا اس کو بھی لے لو، مینوں تو جان دیو نا، مجھے تو جانے دیں۔ اونٹ بھی لے لیے، گھوڑا بھی لے لیا، بیٹا بھی لے لیا اور بیوی بھی لے لی، اور جو تھیلے میں سامان پڑا تھا اس کو ہاتھ ڈالا۔ کہا یہ پیسے یہ تم کیوں لے رہے ہو؟ کہا یہ تم نے مکے میں رہ کے کمائے ہیں، اس پر بھی تمہارا حق نہیں ہے، یہ بھی ہمارے ہیں۔ کہا یہ بھی لے لو۔ سب کچھ الٹا پھٹا کے جب وہ 30-40 دن 2 مہینے بعد جا کے پیارے نبی کے پاس پہنچے، کہا حضور میں آ گیا ہوں۔ کہا یہ حال کیسا؟ کہا حضور سب چھین لیا ہے لیکن میں دیکھیں ایمان بچا کے لایا ہوں، ایمان نہیں بچن دیتا۔ یہ ہے نا محبت دوستو، محبت کا لطف تو پھر یہ ہے نا، محبت کا مزہ تو پھر یہ ہے۔ اور میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں، یقین یعنی اس کا ثواب ہوتا ہے۔ جیسے آپ سب نعت پڑھ رہے تھے اور ہم جھوم رہے تھے، اس کا بھی ثواب ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، اس کا بھی ثواب ہے، چونکہ ہمارے دل میں پیارے نبی کی محبت زندہ ہوتی ہے۔ جب ہم اشعار پڑھتے ہیں، جب پیارے نبی کی شان میں نعت کہتے ہیں، ہمارے دلوں میں پیارے نبی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس بڑی ہوئی محبت کو مجھے اپنے عمل کی طرف لے کر آنا چاہیے نا، خالی یہ جمع خرچی تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ میں نے تیرے کانوں کو خوش کیا، تو نے میرے کانوں کو خوش کیا، بس بات ختم ہوگی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں آخر میں صرف 2 منٹ آپ سے بات اور دوسری کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی نمازیں بھی پڑھائی ہیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھیوں کو عمرہ کے لیے بھی بھیجا ہے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے کر گئے ہیں، لوگوں کو سچ بولنے کا بھی کہا ہے، لوگوں کو کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا، کاروبار کے طریقے سکھائے ہیں۔ لیکن کیا ان سارے کام کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حکومت کا طریقہ نہیں بتایا اپنے ساتھیوں کو؟ نہیں بتایا؟ بتایا نا، بتایا ہی نہیں صرف، بلکہ 23 سالہ اپنی کوشش کے بعد، جد و جہد کے بعد اللہ کے نبی نے وہ معاشرہ اور حکومت قائم کر کے دکھائی ہے جس میں چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، جس میں زانی کو سنسار کیا جا رہا تھا، جس میں شرابیوں کو حد لگائی جا رہی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی۔ وہ آج تو مجھے کہتے ہیں نا کہ تو نمازہ پڑھ، تو تہجد پڑھ، تو 12 ربیع الاول منا، تو مرمت تھوڑا جا غمزدہ ہو جایا کر، وہ تیرا کی کام ہے حکومت دے نال؟ وہ تو کون ہونا یونین کونسل دا دفتر چلان والا؟ وہ تو کون ہونا پنجاب اسمبلی سے بہن والا؟ وہ تو کون ہونا قومی اسمبلی دی خواہش کرنے والا؟ وہ ساڈے کام نے تسی نمازاں شمازاں پڑھیا کرو، تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت کی تھی، میرے نبی نے اللہ دے قانون نو زمین تے نافذ کیتا ہے۔ اصل میرے نبی دی سنت ہے یاد کہ اللہ دے قانون نو زمین تے نافذ کرنا اور پھر خود حکمران بن جانا۔ تے میرے نبی حکمران بنن تے میں کیوں نہ بنا؟ میرے نبی اللہ دے قانون نو زمین تے نافذ کرن تے آج ظالمہ نے اس قانون نو پرا پچھاڑ دیتا ہوئے تے انگریزاں دا قانون نافذ کر دیتا ہوئے تے میں اپنے پیارے نبی دے قانون نال محبت کیوں نہ کراں؟ میں کیوں نہ سمجھا کہ میرے نبی دی توہین ہوئی ہے؟ فرانس، ڈنمارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم مال روڈ تک احتجاج کرنے چلے جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر توہین کیا ہو سکتی ہے کہ میرے نبی نے ایک نظام قائم کیا، میرے نبی نے ایک عدالت سلطنت قائم کی، ظالموں نے اس سلطنت کو چھین لیا اور اس کے بدلے میں اپنے قانون نافذ کر دیے۔ سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے کہ میں ان ظالموں کو ہاتھ کاٹوں جنہوں نے میرے نبی کے قانون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے۔
بڑی سنتیں ہیں. انقلاب اسلامی انقلاب 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 اسلامی انقلاب. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں سے ہمیں محبت ہے، لیکن یہ جب انگریز آیا نا ہندوستان میں، اس نے ہماری سنتوں کی جو ترجیحات تھی ان کو بدل دیا ہے. اس نے کہا کہ آپ پیارے نبی سے محبت کرو لیکن مسجد تک ہی کرنا، پیارے نبی سے محبت کرو لیکن ربیع الاول کے مہینے میں بس کرنا، اس سے آگے نہ بڑھ جانا، صرف میٹھا کھانے والی سنت کو یاد رکھ لینا، سر کے اوپر ٹوپی پہننے والی سنت کو زندہ رکھنا، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو. یہ ساری باتیں جو ہیں نا ہمارے دلوں میں راسخ کر دی اور کہا کہ حکومت کی طرف نہ آنا، یہ ہم انگریزوں کا کام ہے. او فٹے منہ تیرے بڑے انگریز دا، وہ تو ہندا کون ہے کہ میرے نبی کے قانون نو پیچھے کر کے اپنا قانون نافذ کرنے والا؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہنا وا، میں الیکشن لڑن آ رہا نا تہاڈے کول، اگر ایس کوشش دے وچ مینوں گولی بج گئی، مینوں کسے قتل کر دیتا، میں سمجھاں گا میں اللہ دے نبی دی محبت تے اللہ دے نبی دے قانون نو زندہ کرن دی جدوجہد وچ مر گیا، میں سب تو بڑا عظیم شہید ہوواں گا انشاءاللہ. انقلاب 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 اسلامی انقلاب. یہ ملک بنا تھا اسلامی، یہ ملک بنا تھا اسلامی، یہ ملک بنا تھا اسلامی، یہ ملک رہے گا اسلامی. صرف ہے ملک نہیں، پاویں سعودی عرب ہوئے جڑے اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین لکھتے ہیں، پاویں سعودی عرب کیوں نہ ہوئے، ہاں پاویں 54 باقی اسلامی ملک کیوں نہ ہون، ہر 194 ملکاں دے اتے ایسے زمین دے اتے اللہ دا قانون نافذ ہونا چاہیے، چونکہ میرے نبی پوری دنیا واسطے نبی نے. جڑے نبی علیہ السلام تو پہلے نبی آندے سن وہ ایک علاقے واسطے آندے سن. اللہ نے کہا میرے محبوب میں تینوں دنیا اور آخرت تمام نبیوں نے بھی نبی بنا کے بھیجا ہے، میں پوری دنیا واسطے نبی بنا کے بھیجا ہے. لہذا جب میرے نبی نو اللہ نے پوری دنیا واسطے نبی بنا کے بھیجا ہے تو میرے نبی دا نظام بھی پوری دنیا واسطے ہی آیا ہے. لہذا اسی انہوں پوری دنیا تے نافذ کریں گے، لیکن مینوں تے اللہ نے انہاں پوچھنا نا جنی میرے کول طاقت ہے، مینوں تے اللہ انہاں پوچھے گا نا جنی میرے کول استطاعت ہے. جو تہاڈی استطاعت قومی اسمبلی دے حلقے دی نہیں نا تے میں تانوں کدی نہیں کہاں گا کہ جا کے مل پنڈ وچ جا کے جلسے کریا کرو، میں تانوں کدی نہیں کہاں گا کہ جا کے نہ مراکے جا کے 4 گھنٹے اتنے بیٹھ کے لوکاں نوں سمجھایا کرو. تہاڈی استطاعت چونگ جنی تے ہے نا، حیدری کلونی دی استطاعت ہے نا، یہ جواب تو اللہ نے دینا نا. اے تے پیارے نبی نو قیامت والے دن سامنا ہونا ہی ہونا نا. پھر اے تے کہا جا سکتا نا کہ پیارے نبی میں مانگے نہیں سا جا سکتا، میری استطاعت نہیں سی، میں رائیونڈ نہیں سا جا سکتا، میں لاہور نہیں سا جا سکتا، لیکن میرے پیارے نبی میں حیدری کلونی کسی ظالم نو تہاڈے قانون دا مذاق نہیں اڑان دیتا. ممتاز قادری کون ہے، اسی کیوں پیار کرتے ہیں وہ، احمد چیمے دے نال کیوں پیار کرتے ہیں، غازی علم دین شہید دے نال کیوں پیار کرنے ہیں؟ کیونکہ انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے وچ گستاخی برداشت نہیں کی، بھاویں اپنی جاناں قربان کر دیتی ہیں. اسی میں اے تے نہیں کہندا پیا بندوق پھڑ کے باہر نکلنا، میں اے تے نہیں کہندا پیا تلوار لے کے جانی ہے، میں اے تے آکھ سکنا نا الیکشن والے دن کہ تو ووٹ پا انگریزاں دے قانون نو اور میں ووٹ پانا پیارے نبی دے قانون نو، جا کام کر دے. اے تے میں کر سکتا نا کہ جدوں لوکی اپنے گھراں دے باہر فلیکساں لان گے کہ یہ انشاءاللہ فلانا وزیر اعظم، انشاءاللہ فلانا وزیر اعلیٰ، اور جدوں حلف پڑے گا وہ بھی انگریز دے قانون دے مطابق پڑے گا، جس اسمبلی تے جاوے گا وہ بھی انگریز دے قانون دے مطابق چلدی ہوئے گی، تو میں تے کلمے دا پرچم لا کے تے کہہ سکنا وا نا کہ میں اس جماعت نال ہاں جہی اللہ دے نبی دے قانون نو دوبارہ زندہ کرن دی کوشش کرتی ہے. لہذا میرے دوستو میری تقریر ختم ہو گئی ہے. اس موقع دے نال میں صرف تانوں یہی کہنا چاہتا سی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنی ہے تے پوری کریے، لونی لنگڑی محبت نہ کریے، پھر محبت کرنی تے پوری کریے. اللہ دی قسم زندگی دا پتہ کوئی نہیں لگتا،
ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜੀ ਖੋਲੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿਚਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਣਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल बलागुल मुबीन।